हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद फखर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन बड़ी अहम खबरों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं और उस पर तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या 26 अक्टूबर को बाकी जो जजेस हैं वो कोई रद्द-ए-अमल देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं होंगे, नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वो अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होंगे या नहीं होंगे। नंबर वन हम इसके ऊपर बात करेंगे और आपको इन डिटेल स्टोरी देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बुशरा बीबी की, जो कि इमरान खान की अहलिया हैं। उनकी रिहाई हो रही है, क्या वो रिहाई एक डील के तहत हो रही है या वो मेरिट पर उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तीसरे नंबर पर एक बहुत ही अहम मामला, नैब के पास 12 अरब रुपए की करप्शन का या गबन का एक मामला आया। मामला हल नहीं हुआ, लेकिन मुतासरीन नैब के नाम ले रहे हैं चेयरमैन नैब का, यानी कि चेयरमैन नैब पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये सारी कहानी सुनेंगे हम। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आइए फ़खर दुरानी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाह जी अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से फ़खर, हैं? बस आपके सामने। अच्छा, सही हशाश पशाश हैं आप। हशाश पिशाश क्या है यार, आपने जजेस को इतना आप कहते रहे कि जो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, हम भी कहते यही रहे, तो वो अमेंडमेंट्स हो गई। अब बड़ा रोला मचा हुआ है, अमेंडमेंट्स के डिबेट नहीं हुई, तो उन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी बड़ा मसला है। तो ये बताएं कि 26 अक्टूबर को क्या होगा। शाह जी 26 अक्टूबर से पहले अगर हम ये देख लें कि 25 को काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं। हमेशा से रिवायत यही होती है कि सारे जजेस मिल के जो है वो एक फुल कोर्ट रेफरेंस और उसमें जो है वो सी ऑफ किया जाता है जो रिटायर होने वाले जज होते हैं या चीफ़ जस्टिस हों उनके लिए। लेकिन हमने देखा है मंसूर अली शाह साहब जो है वो पाकिस्तान से चले गए हैं, वो उम्रे के लिए अपनी फैमिली के साथ। और इस हवाले से ये कुछ ख़बरें इस तरह की आ रही थी पहले सोशल मीडिया के ऊपर कि जस्टिस मंसूर अली शाह की कल जब जो नए नामज़द हुए हैं चीफ़ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके साथ इन चैम्बर जो मुलाकात हुई उसमें कोई उनको मशवरा दिया गया कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं। फिर ये भी कहा जा रहा था कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर और ये क्योंकि सुपरसीड हो गए हैं, जिस तरह फ़ौज में होता है कि जो सुपरसीड होने वाले जनरल होते हैं वो अपने जूनियर के नीचे काम नहीं करते, इसलिए वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि फ़ौज की तरह ये रिवायत यहाँ पे भी चले। इस हवाले से मैंने कल बात की जस्टिस मंसूर अली शाह के कुछ करीबी सोर्सेज से ज़राए से, और पहली तो मैंने उनसे यही पूछा कि जो आपकी जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात हुई इन चैम्बर, क्या कोई इस्तीफ़े के हवाले से कोई डिस्कशन हुई या जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने आपको कोई इस तरह का मशवरा या एडवाइस दिया है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल होंगे, उनके ऊपर जो 2 सीनियर्स थे वो अब उनके अंडर काम करेंगे। तो क्या कोई इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई? उन्होंने कहा टोटली कोई इस हवाले से बात नहीं हुई। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चलें वो मशवरा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन क्या कोई जिस तरह फ़ौज में रिवायत है, कोई जुडिशरी के अंदर भी इस तरह की रिवायत को वो किया जा सकता है और मुस्तफ़ी हो सकते हैं? आपका इस्तीफ़ा जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि हम जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो मुस्तफ़ी होने का कोई मंसूबा उनका नहीं है, कोई प्लान नहीं है, वो जारी रखेंगे, जो उनका टेन्योर है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर मैंने एक और सोर्स से पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कि क्या वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उनके भी जो मेरे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी कंटिन्यू रखेंगे और कोई मुस्तफ़ी नहीं होंगे। तो ये तो एक क्लियर हो गया कि ये जो सुपरसीड होने वाले दोनों जज साहिबान हैं, ये दोनों मुस्तफ़ी नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या अदलिया में पहले कभी इस तरह का मामला आया है कि कोई सुपरसीड हुए हों, हुकूमत ने जूनियर जजेस को चीफ़ जस्टिस लगा दिया हो? तो अगर हम रीसेंट उसमें देखें पास में, तो हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की थी 1994 में, उस टाइम जस्टिस थे साद सऊद जान। 1994 में वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और हुकूमत ने उनको इग्नोर करते हुए उनके बाद जो सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस अजमल मियाँ थे, उनको कहा कि आपको हम चीफ जस्टिस लगाते हैं। जस्टिस अजमल मियाँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस साद सऊद जान के होते हुए, क्योंकि वो सीनियर हैं, मैं चीफ जस्टिस का ओहदा नहीं कबूल कर सकता। फिर उसके बाद हुकूमत जब ये इन्होंने इनकार कर दिया तो फिर दूसरे नंबर पे थे जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी। उनको हुकूमत ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ऊपर 2 सीनियर जजेस बैठे हैं, मैं ओहदा कबूल नहीं कर सकता। चौथे नंबर पे सीनियरिटी में थे जस्टिस सजाद अली शाह। हुकूमत ने फिर उनको कहा तो उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया और वो चीफ जस्टिस लग गया 1994 में जस्टिस सजाद अली शाह। उस पे जो है वो जो ऊपर उनके सीनियर, क्योंकि जस्टिस साद सऊद जान तो रिटायर हो गए
اور جو باقی دو تھے اجمل میاں اور جسٹس عبدالقدیر چودھری، وہ انہوں نے جاری رکھا اور سپرسیڈ ہونے کے باوجود بھی وہ انہوں نے مستعفی نہیں ہوئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جو یہ ایک معاملہ آیا تھا سجاد علی شاہ صاحب والا، اس کے بعد سب ججز نے مل کے سجاد علی شاہ صاحب کو نکالا اور اجمل میاں صاحب پھر چیف جسٹس بنے تھے. حالانکہ اجمل میاں صاحب اس ٹائم بھی سینئر تھے ان سے، جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب. ایک 1976 میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اس ٹائم تھے جسٹس سردار اقبال. وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ جب انہوں نے 4 سال کا، اس ٹائم 5ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اور 5ویں آئینی ترمیم کے تحت جو تھا جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس تھے ان کا ٹینیور فکس تھا 4 سال کا. تو اس ٹائم جسٹس سردار اقبال نے جب یہ اپنا عہدہ ٹینیور 4 سال کا مکمل کیا، اس کے بعد حکومت نے جو ہے جو نیکسٹ سینئر پیونی جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ مولوی مشتاق تھے. وہی مولوی مشتاق جنہوں نے جی وہ کیا. تو وہ مولوی مشتاق صاحب سینئر پیونی تھے، حکومت نے ان کو چیف جسٹس نہیں لگایا، ان سے ایک نیچے اور تھے دوسرے نمبر پہ سینیورٹی پہ جسٹس اسلم ریاض حسین، ان کو چیف جسٹس لگا دیا. مولوی مشتاق صاحب بھی مستعفی نہیں ہوئے اور انہوں نے جاری رکھا. پھر ہم نے دیکھا 77 میں جب مارشل لاء آیا تو جو جسٹس اسلم ریاض حسین اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ ایکٹنگ گورنر بن گئے اور مولوی مشتاق حسین پھر چیف جسٹس بنے، اور پھر اس کے بعد ہسٹری ہے جو وہ ہوا. تو عدلیہ کے اندر ایک کوئی اور اگزامپل بھی ہے. اچھا ایک اور اگزامپل یہ ہے کہ 9 مارچ 2007 کو جو افتخار چودھری صاحب کو اٹھایا گیا تو سب سینئر جو جج تھے وہ جسٹس بھگوان داس تھے، اور جسٹس بھگوان داس ہندوستان کے دورے پر تھے. اچھا، تو ان کے اوپر تیسرے جو سینئر جج تھے وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے. بلکہ مجھے یاد آیا ہم نے ٹاک شاک میں آپ نے یہ واقعہ ان کا وہ کیا جی تھا ہاں، جب ان کو لایا گیا تھا تو انہوں نے پھر وہ انکار کیا تھا. ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی. ایسے ہی ہے. تو جسٹس بھگوان داس سینئر موسٹ تھے، ان کو نظر انداز کر کے وہ بھارت میں گئے ہوئے تھے، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی، فوج تھی اور ISI تھی پرٹیکولر، تو وہ چاہتے تھے کہ جاوید اقبال کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک تھے. تو انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو کہا کہ آپ نے حلف لینا ہے. تو جسٹس جاوید اقبال کو اس دن پتا تھا 9 مارچ جمعے کا دن تھا کہ آج کام ہونا ہے. تو جسٹس جاوید اقبال جو ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میرے سینئر تو ادھر گئے، اتنی بھی اجلت کیا ہے، آ لینے دیں ان کو. کیونکہ جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، فوج تھی، ISI تھی، ان پرٹیکولر ISI سارے معاملے کو ڈیل کر رہی تھی. تو اس کو پتا تھا کہ جسٹس بھگوان داس جو ہیں وہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے، اور جبکہ جسٹس جاوید اقبال ہیں ان کو قابو کر لیں گے ہم، اور قابو ہوئے. تو آپ کو پتا ہے پھر ریسٹ از اے ہسٹری کہ جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھایا، پھر وہ چیف جسٹس بھی بنے، پھر وہ پیچھے اڑ گئے، پھر ان کو ہمیشہ نوکریاں ملی. ابھی بھی وہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ ہیں. اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیں پوسٹ 26 اکتوبر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی واقعی آئینی ترمیم اڑانے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ فخر میرے خیال میں خواہشیں بڑی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. خواہشیں بڑی ہیں. مجھے وجہ کیا ہے کہ آپ نے اگر آئین کی ترمیم جو کہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی لڑائی ہوگی، یہ بڑی زیادتی ہوگی. 6 ججز بیٹھ کے پورے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے فیصلوں کو ہٹا نہیں بلڈوز سکتے، نہیں کر سکتے اور وہ 2/3 میجارٹی سے. ٹھیک ہے 2/3 میجارٹی کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہی آئے، لیکن آئے نا لوگ. تو یہ اگر 6 8 10 جتنے بھی ججز بیٹھ کے اگر یہ کریں گے تو یہ بڑا پرابلم ہے، یہ لڑائی ہو جائے گی. خواہش ضرور ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بعض جج صاحبان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ یہ مشورے دینے والا کون ہے؟ مشورے بھی وکیل دیتے ہیں، اور جج دیتے ہیں یا جج بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی، مختلف انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں نا. تو ان کا ہر بندے کا کام ہوتا ہے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. مختلف انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک PTI کی بھی ایک خواہش ہے کہ لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن میرے خیال میں جو PTI کے اندر بھی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ان کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہماری حکومت آئے گی، تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے. تو لیٹ سی. شاہ جی، اس پہ 2 کنسپریسی تھیریز آ رہی ہیں. ایک آ رہی ہے کہ حکومت لگانا چاہتی تھی وہی نام جو آپ نے دیا تھا جسٹس امین الدین خان والا، اس کو لگانا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ یایا آفریدی کا وہ جو 3 والا پینل تھا وہ ان کو دینا پڑا. اب جو ہے وہ یایا آفریدی نے حکومت کا یہ جو منصوبہ ہے وہ ناکام بنا دیا یہ ایکسیپٹ کر کے. ایک یہ آ رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ تھیری یہ آ رہی ہے کہ جسٹس یایا آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا ہے، لیکن وہی والی وہ جو 26 اکتوبر کے بعد والی آپ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ ججز سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کو آئینی جو ترمیم ہے اس کو ختم کر کے انڈو کر کے
پھر وہی پرانے والی سینیورٹی والا وہ معاملہ آ جائے گا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اس سارے اس میں شامل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے اس حوالے سے؟ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس تو بعد میں بھی بننا تھا ہاں اور ابھی وہ بن رہے ہیں اور انہوں نے مبارکباد بھی قبول کر لی ہے. کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کیوں شامل ہوں گے؟ میرے خیال میں اگر ججز کو یہ کام کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے جج کا سر اتارنا پڑے گا پھر. تو میرے خیال میں مجھے کام خواہش ہو سکتی ہے, ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی ہوتا کیا ہے. نہیں, میں بھی ویسے یہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے واقعی جسٹس امین الدین کو لانا ہوتا تو وہ جو آئینی ترمیم میں 3 نام دے رہے تھے, 3 کا پینل دے رہے تھے حکومت کے لیے, پھر یہ بھی مشکل نہیں تھا وہ 5 کا پینل دے دیتے اور اپنی من پسند کا جس طرح ایک وہ کہا جا رہا ہے تو وہ جسٹس امین الدین خان کو ویسے ہی وہ اس میں وہ 5 کا پینل شامل کر کے لا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک تھیوری وہ پیش کی جا رہی ہے یہ لاجیکلی مجھے نہیں درست معلوم ہو رہی. اور دوسری جو اس حوالے سے کہ 26 نہیں, اکتوبر لاجیکلی پریکٹیکل نہیں لگ رہی. ہاں بالکل, یہ نہیں کہ خواہش نہیں ہے, ہاں خواہش ہے لوگوں کی. خواہش ہو سکتی ہے ہاں, لیکن مطلب یہ کر بھی پریکٹیکل سکتے نہیں. تھے. ہاں, اور دوسرا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ انڈو کروانے میں وہ کریں گے. میں نہیں سمجھتا, آپ کو یاد ہوگا جس دن آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی منڈے والے دن میں نے اور آپ نے ادھر ہی پروگرام کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اب آئینی ترمیم آ گئی ہے, آپ دیکھیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لگائیں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور دوسرا انڈو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کی جو وجوہات ہیں میں تھوڑے سا اگر آپ کو بتاؤں, پہلی تو یہ ریزن ہے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے اور کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے. دیکھیں اگر اس میں کوئی خلاف آئین بات ہوتی نا اس آئینی ترمیم میں تو جسٹس یحییٰ آفریدی ایکسیپٹ ہی نہ کرتے اس عہدے کو جو چیف جسٹس والا ہے, اور یا پھر باقی ججز جو ہیں جو ان کے چیمبر میں جا کے سب نے مطلب یہ پرو قاضی فائز عیسیٰ جو کیمپ ایک کہا جاتا ہے یا اینٹی قاضی فائز عیسیٰ سب نے جا کے ان کو مبارکباد دی ہے. کوئی غیر آئینی اس میں کوئی کام ہوتا یا پھر اس میں دیکھیں چیلنج کرنے کے لیے 2 بنیادی وہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو گراؤنڈز, یا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے یا جو آئین کا بیسک جو سٹرکچر ہے اس کے خلاف. اگر یہ ان 2 گراؤنڈز کے اوپر ہوتا تو یہ ججز ان کو مبارکباد دینے نہ جاتے. یہ اس سے میسج آتا کہ انہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ جو آئینی ترمیم ہے ملنا ان سے جانا مبارکباد دینا یہ مطلب اس کا وہی ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسری جو بات اگر پولیٹیکل اس کے اینگل سے دیکھا جائے وہ اس لیے بھی ممکن نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ابھی تک اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی کنفیوژن کا شکار ہے. وہ نہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کھلے دل سے جو نئے چیف جسٹس جو نامزد ہوئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے بھی نہیں, کوئی وہ نہیں. شوکت یوسف زئی جو ہیں ہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کی لڑائی ہو گئی کہ ہم یحییٰ آفریدی کی مخالفت کیوں کریں. ہاں اور اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے اندر ایسے ذہن, ظاہر ہے پولیٹیکل ذہن تو ہے نا وہاں پر, جو بڑا سوچتے ہیں. اسد کیسر ہو گیا, علی ظفر ہو گیا, آپ بیرسٹر گوہر ہو گئے, عامر ڈوگر ہو حالانکہ گئے. سلمان اکرم ٹھیک ہے, راجہ جیسے سلمان وکیل وہ اکرم, اس کو خلاف کر ہاں. وہ اس کے وہ ہیں مخالف ہیں. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل مائنڈ ہے جن لوگوں کا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ہم چینج نہیں کر سکیں گے, اس لیے جو چیف جسٹس آ گیا اس کے ساتھ بنا کر رکھیں. کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک چیف کو چینج کرنے کی بالکل. کوشش کی ہے تو وہ معاملات الٹے ہو جاتے ہیں. اچھا تو شاہ جی اس میں پولیٹیکلی بھی اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مائنس پی ٹی آئی جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ رہے ہیں. وہ مشاورت ہو, مذاکرات ہوں, آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بنانے کے حوالے سے ہو, سارا کچھ اس میں خاص طور کے اوپر اس میں جو مولانا فضل الرحمان والا فیکٹر ہے نا وہ بڑا اہم ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو پھر جو یہ صرف جو دوسرے منحرف اراکین سے ووٹ لے کے کرتے پھر ایک بڑا چیلنج ہوتا حکومت کے لیے اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے یہ اس کا جو ہے وہ آئینی ترمیم کا اور پھر وہ جو ریلیجیس اس میں جو شکیں ڈالی گئی ہیں تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا یہ اب کوئی اتنا آسان ہوگا اس آئینی ترمیم کو انڈو کرانے کے لیے کوئی پولیٹیکل موومنٹ یا کوئی وکلاء کی جو تحریک ہے وہ چلانے کے حوالے سے. پھر وکلاء کی تحریک کے لیے بھی آپ کو بڑے اور بھی فیکٹرز اگر وہ آپ 2006-07 والی تحریک کا وہ کرتے ہیں تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ان وکلاء تحریک کے ساتھ تھے. بلکہ میری کچھ 2-3 اس وکلاء تحریک کے جو روح رواں تھے ان سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم شروع میں اپنا چندے ملا کے جو ہے نا یہ بڑے بڑے جو وکلاء تھے اس تحریک کو وہ کیا, پھر اچانک ہم نے دیکھا بڑا پیسہ آنا شروع ہو گیا, تحریک کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب وہ ہونا شروع ہو گیا, تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سارا وہ ان کے ساتھ ہے. تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بڑی پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون اور باقی یہ ساری وہ بھی اس وکلاء تحریک کا حصہ تھی اور اس کو آگے سے لیڈ کر رہی تھی. اس ٹائم وہ جو حالات تھے وہ نہیں ہیں, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پوسٹ 26 اکتوبر سیناریو جو ایک وہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ آئینی ترمیم کو چیلنج کر کے انڈو کرنے کا پولیٹیکلی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا وہ کوئی
کوئی رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا اگر لیگل یا کانسٹیٹیوشنل اس کے حوالے سے دیکھا جائے اسپیکٹ سے کہ عدلیہ میں وہ کیا جائے گا، تو نہیں مجھے سمجھ آتا۔ چلیں میں لیٹ سی، بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ شاہ آپ جی یہ بتائیں بشریٰ بی بی کا کیا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اس میں حوالے سے۔ ویسے اب آپ کو بتاؤں، میں نے اس معاملے کو فالو نہیں کیا، ہوں، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی رہائی بغیر ڈیل کے ہوتی نہیں۔ ہوں، میں دیٹس اٹ، ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی رہائی وہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے شاہ جی جو ڈیل جو کہا جا رہا ہے نا کہ ڈیل کیوں ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ کیا ہوگا، ڈیل جو رپورٹ ہو رہا ہے یا یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی نے ڈیل کیا ہے اور وہ پارٹی کو آ کے ٹیک اوور کریں گی، پارٹی کے سارے معاملات اب بشریٰ بی بی دیکھا کریں گی، تو مجھے نہیں لگتا یہ اس حوالے سے ڈیل ہو سکتی ہے، کچھ اور کوئی معاملات ہوں یا جو بھی، لیکن وہ پارٹی ٹیک اوور والا جو میں سمجھتا ہوں وہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ فرد واحد کی جماعت ہے۔ عمران خان کو آپ مائنس کر دیں، پی ٹی آئی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا ورکر کسی کو بھی لیڈر، وہ علی امین گنڈا پور کو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ کوئی اور پارٹی لیڈر ہو ان کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی عمران خان سے ادھر ادھر کی ہٹ کے وہ کرے، تو اس لیے یہ سمجھنا یا یہ اس سوچ سمجھ کے تحت یہ ڈیل والی وہ کرنا ہے کہ یہ ٹیک اوور کر لیں گی بشریٰ بی بی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک پلازیبل ایک وہ اس طرح کی ایک تھیوری ہے، کیونکہ عمران خان کے بعد اگر کسی اور شخص کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اگر پی ٹی آئی کے اندر جس کو اس کا ورکر بھی تسلیم کر لے گا، وہ میں سمجھتا ہوں مراد سعید ہے، لیکن مراد سعید جو ہے وہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں سامنے نہیں آ سکتے اور نہ لیڈ کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیل والی بات اس حد تک تو ہو سکتی ہے کہ شاید یہ ان کو رہا کر کے کوئی کچھ اور مقاصد ہوں، لیکن جو پارٹی کو لیڈ کرنے والا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی۔ فخر، ہم نے تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ ایک کم و بیش 12 ارب سے زائد روپے کا ایک مبینہ فراڈ ہے، اس حوالے سے ایک گفتگو کی ہے ایک متاثرہ شخص سے، اور یہ کہانی اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں کے نام آ رہے ہیں، اور اس سے بھی اہم زیادہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بھی لیسن ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس طرح ایسی انویسٹمنٹس میں ڈال دیتے ہیں جن کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی، اور پھر آگے سرکاری اداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم عام طور پہ کرپشن سکینڈل اس طرح کا جہاں پر ایک بڑی رقم انوالو ہو یا لوگوں پر کرپشن کا الزام ہو یا کسی پہ کوئی الزام لگایا جائے اس کو نہیں لیتے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ نیب اس میں نیب کا نام لیا جا رہا ہے، نیب کے بڑے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 4,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ متاثرین ہیں، اس کے 12 ارب سے زائد کی رقم ان متاثرین کی ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ مدد لینے گئے ہیں نیب سے، نیب نے کوئی مدد نہیں کی، کیوں نہیں کی، یہ ساری کہانی جانتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک رمضان موجود ہیں جو کہ اس سارے معاملے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور متاثرہ بھی ہیں، یہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ سارا واقعہ انویسٹمنٹس کا، یہ کیا اس جو کمپنی ہے اس کا نام کیا ہے اور آپ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں آئے؟ سر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا بریفلی 1-2 منٹ کے لیے۔ سر یہ شیخ فواد بشیر ہیں اور دوسرے کرنل شہزاد کیانی صاحب ہیں، یہ 2 AAA نامی کمپنی ہے جس کے یہ آنر ہیں، اور تقریباً 4800 سے زائد متاثرین ہیں جو کہ لسٹڈ ہیں، اور 12 ارب 70 کروڑ روپے کی یہ سکیم ہے، بہت بڑی سکیم ہے۔ اور جب آپ 4800 لوگوں کا نام لیتے ہیں تو اٹ ناٹ مینس کہ 4800، بلکہ ان کے پیچھے جو ان کی فیملیز ہیں اگر وہ آپ انکلوڈ تو یہ تعداد لاکھوں میں جاتی ہے، کہ لاکھوں لوگ اس کے متاثرین میں سے ہیں۔ ان کے متاثرین میں سے آرمی کے لوگ لے کے، بحریہ کے لوگ لے کے، ایئر فورس کے لوگ لے کے، سیولین، اوورسیز پاکستانی، عام پاکستانی، بیوائیں، جن لوگوں نے کئیوں نے اپنے گھر سیل کیے ہوئے ہیں، باہر سے جو پیسہ بھیجا ہوا ہے، ساری عمر کی کمائیاں، کئی بیوائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خامدوں کی، اپنے شہداء کی جو بیوائیں ہیں انہوں نے اپنا جو پیسہ ملا ہے وہ سارا کا سارا انویسٹ کیا ہے، کئیوں نے اپنے بچوں کے زیور اٹھا کے بیچ دیے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جو 111 ایسوسیٹس ہیں، یہ ان کی جو اشتہار تھا وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ آتا رہا؟ سر سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، ٹی وی پہ بھی دکھاتا جاتا تھا، ان کے ہوڈز لگے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پورے اور پاکستان یہ میں۔ کیا پیشکش ان کی کیا تھی؟ سر ان کا جو مین اصل میں تھا جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹیو تھے، اس میں یہ لوگ رینٹ جو ہے نا وہ آفر کرتے تھے
یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اپنا منتھلی بندے سے ڈبل پیسے لے کے تو اس میں جو ڈسکاؤنٹس کے نام سے وہ دیتے تھے کہ ہم رینٹ نہیں دے رہے، ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور آپ کی رقم اینڈ آف دا ٹائم 31 دسمبر 2024 تک آپ کو آپ کے شاپ بھی مل جائے گی، یا آپ نے جو رومز یا جو بھی فلیٹ آپ نے بک کیا وہ بھی مل جائے گا۔ ان کا بیسک یہ پروجیکٹ تھا آکٹا کا، جو AAA آکٹا کے نام سے بحریہ فیز 8 راولپنڈی میں موجود ہے۔ تو وہی اٹریکشن تھی جس کی وجہ سے لوگ اپنی منتھلی انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، اور وہ بجائے ہماری جو مائیں بہنیں اسپیشلی جو ہیں کہ ان کو باہر جا کے کام نہ کرنا پڑے، اور باعزت طریقے سے چادر چار دیواری میں بیٹھ کے اپنے اور اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ خرچہ چلا سکیں۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنی ذرا کہانی سنائیں، کیونکہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، جب آپ کوئی ایک بندے کی کہانی سناتے ہیں تو وہ ایسوشیٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور آپ کی کہانی اہم نہیں ہے، اس سارے معاملے میں جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جن کی کہانی بڑی اہم ہے۔ سر تو یہ کیسے، آپ کس طرح، آپ تو میرے خیال میں بیرون ملک ہوتے تھے اور وہاں سے نوکری کر کے پاکستان آئے اور پھر انویسٹمنٹ کر دی آپ نے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ، اور یہ شکریہ سر میری طرف سے نہیں ہے، یہ 4800 جو متاثرین ہیں ان سب کی طرف سے ہے کہ آپ نے موقع دیا ہمیں بات کرنے کا، ہماری بات سننے کا۔ سر اس میں چونکہ میں اوورسیز ہوں، ساری تقریباً 16-18 سال میں نے باہر گزارے ہیں، اور وہاں کی جو جمع پونجی تھی وہ یہاں پہ لگائی ہے۔ جب میں نے ایک دیکھا کہ ریزنیبل منتھلی مجھے انکم مل رہی ہے تو اس کی بیہاف پہ میں چھوڑ کے آیا، اور میں نہیں ہوں، میرے اور بہت سارے ایسے ساتھی ہیں اور ہر شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ صرف میں نہیں ہوں۔ اچھا آپ نے انویسٹمنٹ کر دی پنڈی میں؟ جی انویسٹمنٹ کی، اور اس میں تقریباً 4-6 مہینے انہوں نے پیسے دیے بھی ہیں، رینٹ دیا بھی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ روپوش ہو گئے ہیں، ان کے دفتروں میں ان کے نمبر یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ، ہر بندے سے شہزاد خاص طور پہ کرنل شہزاد کیانی صاحب سے، پھر یہ AAA ایسوسیشن جو دوسرے MD ہیں فواد بشیر صاحب، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کے سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا چلیں، انہوں نے تو آپ سے مبینہ طور پہ فراڈ کیا، جی لیکن جب آپ حکومتی اداروں کے پاس گئے تو کیا ترتیب ہے؟ سر کس ہم کس نے کے پاس سب سے پہلے جو نا ہم نے سٹارٹ کیا، چونکہ ہم نے بحریہ کے نام کی وجہ سے کہ بحریہ کے اندر جو فراڈ نہیں ہو سکتا، بحریہ کے اندر کم از کم انتظامیہ ایسی ہے اور ایک ٹرسٹ ہے بحریہ کا، تو اس کی وجہ سے ہم نے بحریہ کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی۔ لیکن ان کا بحریہ سے تو اس کے تعلق بعد نہیں تھا ان نا؟ کا بحریہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم نے سٹارٹ کیا تھا سر بحریہ کے ہیڈ آفس راولپنڈی سے احتجاج کرنا شروع کیا تھا۔ ہم مور دین تقریباً کوئی 400 پلس لوگ تھے جہاں سے بحریہ سے ہم نے وہاں پہ ایک یادداشت بھی پیش کی تھی ان کو بحریہ ہیڈ آفس میں راولپنڈی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ پھر ہم FIA کے پاس گئے احتجاج کے لیے، وہاں پہ بھی ہم نے ریٹن اپلیکیشن دی جو کہ تقریباً مور دین 450 پیپل کی سائن تھی، اور سب کا سب ہم نے وہاں پہ جمع کرایا۔ یہ انہوں نے کب کی بات ہے؟ سر یہ ابھی ایگزیکٹ میں آپ کو ڈیٹ نہیں بتا سکتا، لیکن میرے خیال میں جنوری اسی سال کی بات ہے، جنوری میں، جی جنوری یا فروری کے سٹارٹ کی بات ہے۔ تو وہاں پہ جو ڈائریکٹر ہمیں ملے انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ کا چونکہ بہت بڑی تعداد ہے تو آپ اس کیس کو لے کے نیب میں جائیں۔ تو پھر ہم یہ آپ کے جو ڈائریکٹر تھے FIA کے، یہ FIA اسلام آباد کے ڈائریکٹر؟ FIA اسلام آباد کے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ معاملہ نیب میں لے کے جائیں۔ اور کون ڈائریکٹر تھے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم؟ نیب میں سر یا FIA میں؟ سر ویری سوری کا نام میں بولا ہوں۔ آپ لے کے پھر آپ نے درخواست دے دی نیب میں؟ جی سر ہم نے پھر کیا ہے کہ ہمارے پاس گروپ ہیں سر، اور مختلف گروپ ہیں، کسی میں 400 آدمی ہیں، کسی میں 300 ہیں، کسی میں 200 ہیں، کوئی 5-6 ہمارے گروپ ہیں۔ ان سب گروپوں میں جو ہے نا میں نے اس حساب سے اور باقی لوگوں نے بھی خبر دی کہ آپ سب لوگ جو ہے نا وہ نیب میں جمع کروائیں۔ شروع میں نیب میں جب 50-60 اپلیکیشن ہوئی تو نیب نے کہا کہ جب تک 100+ اپلیکیشن نہیں ہوگی ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اور الحمدللہ تقریباً میرے میں مور دین 1000 پیپل نے پھر اس کے حساب سے تھرولی یہ اپلیکیشنیں جمع کروائیں، اور اس کے اوپر نیب نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا، اور نیب نے کہا کہ آپ کو صرف اور صرف ایک چکر اور لگانا پڑے گا۔ ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وقار صاحب، انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ صرف ایک چکر، وہ بھی آپ کو چیک لینے کے لیے آنا پڑے گا، ہم جس طرح باقی لوگوں کی پیمنٹ دیتے ہیں اس طرح ان کے ایسٹ کافی زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ دیں گے۔ اور انہوں نے اسی وقت فوراً ان پہ سٹے کر دیا، اسپیشلی ان کی جو پراپرٹیز ساری تھیں وہ سٹے کیا، ان کا نام سیز کر دی، جی ان کا نام بھی ECL میں انہوں نے FI کو کہہ کے ڈلوایا، اور ہم بہت پر امید تھے۔ لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا کہہ لیں کہ 180 ڈگری جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہو گئی۔ اچھا یعنی کہ نیب میں اچانک کام رک گیا؟ اچانک سر کام رک گیا، اچانک کام رک گیا۔ جو شیخ فواد بشیر ہے اور جو کرنل کیانی ہے
سر انہوں نے مل کے نیب کے ساتھ یا بقول ان کے جو بھی نہر کے اعلیٰ کام نیب کے اعلیٰ کام ہیں ان سے مل کے انہوں نے جو ہے وہ اس سارے پروسیجر کو رکوایا. انہوں نے اپنے ڈمی کوئی 2-3 بندے دیے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جنہوں نے کیس دائر کیا, جن کو ہمارے ٹوٹلی جتنے بھی افیکٹیز ہیں ناٹ اے سنگل پرسن نون اباؤٹ دیم, اور وہ ان نون پرسن جو انہوں نے وہاں پہ کیس دائر کیا. کیس دائر کرنے کے بعد نیب کے چیئرمین نے باقاعدہ خود اس پہ ایکشن لیا, اور ایکشن لے کے ان کو ایک پلی بارگین, اور ایسا پلی بارگین کہ شاید نیب کی ہسٹری میں اتنا برے طریقے سے قانون کے ساتھ نہ کھلا ہو کسی نے, وہ پلی بارگین ان کو دیا گیا. پلی بارگین کی بیسک جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہے وہ پارٹی اپنا پیسہ جمع کرواتی ہے نیب میں یا کسی بھی سرکاری بینک میں. اچھا ایک منٹ مجھے یہ بتائیں, آپ کی جو بات ہے وہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے 4800 متاثرین ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے متاثرین کو کورٹ میں جا کے پٹیشن کرائی گئی اور پھر بعد میں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی گئی. سر یہ ٹوٹلی 2 یا 3 بندے تھے جن کی یہ پٹیشن کروائی گئی. آپ اگر لوگوں کے یا فیکٹریز کی بیس پہ دیکھیں گے تو سر تھرو آؤٹ چاروں صوبوں میں ان کے اوپر FIR درج ہیں لوگوں کی, جن لوگوں کو انہوں نے چیک دیے ہوئے تھے, یا وہ ایک ہے آپ کی بریچ آف انٹرسٹ کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کی سینکڑوں جو ہے نا اپلیکیشنیں موجود ہیں. پولیس نے کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی نہیں کی, کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ نیب کے ذریعے مطلب جو کچھ ہوا, جو کسی بھی فیکٹری کو بغیر بتائے بغیر کچھ کیے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی, اور وہیں پہ انہوں نے ایک پلی بارگین کے تحت ان کو جو ان کے 4 مین پلاٹ تھے جو 5-5.5 ارب روپے کے ہیں وہ انہوں نے ریلیز کیے کرنل کیانی صاحب کو اور شیخ فواد کے نام پہ جو تھے, اور پلس انہوں نے جو نا ان کو ریلیز دیا کہ تاکہ ان کو یہ کوئی جب پکڑے گئے ہوئے تھے تو یہ نکل سکیں. پکڑے جانے میں ہمیں آج تک کہیں نظر نہیں آیا بقول ان کے یہ پکڑے گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ پکڑے ہوئے ہیں کسی جیل میں کسی جگہ پہ. کام چھوڑ دیا, کوئی پتہ لگا کہ نیب نے پلی بارگین بھی دے دیا؟ سر اس کی میں وضاحت تھوڑا سا آگے جا کے کروں گا کہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پلی بارگین کے تحت ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی ہے جو کہ الرحمان بلڈرز کے نام سے ہے, اور اس کے جو آنر ہیں وہ شیخ یوسف صاحب ہیں. شیخ یوسف صاحب ایکچولی ان کے ریلیٹیو ہیں جو شیخ فواد بشیر ہیں, اور نہ صرف ان کے ریلیٹیو ہیں اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, فیصلہ آباد سے بلانگ کرتے ہیں. اور انہوں نے پلی بارگین میں انہوں نے سیٹنگ ایسے کی کہ ان کی جو ڈیڈ سوسائٹی تھیں 3-4 وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو پراپرٹیز دینی شروع کی, اور لوگوں کو یہ نیب سے بھی کلوایا کہ آپ جا کے الرحمان بلڈرز سے سیٹلمنٹ کریں, اور الرحمان بلڈرز بھی ایز اٹ سیلف خود بھی ایک بہت بڑے مطلب کہ وہ دھونس و دھاندلی سے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ سیٹلمنٹ لینی پڑے گی, ادروائز آپ بشک کچھ بھی کریں, نہ نیب کچھ کرے گا, نیب ہمارے ساتھ ہے, نہ کوئی اور ادارہ کچھ کرے گا, ہم ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ہمارے بندے ہیں اور ہم نے ہر جگہ پہ. نہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کا تنازع تھا ان کے ساتھ ٹرپل اے ایسوسیٹس کے جی ساتھ, جی 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 اس میں الرحمان بلڈرز آ گئے. سر الرحمان بلڈرز یہ بیسیکلی الرحمان بلڈرز کا آنا ہی یہ قانون کی بالکل ٹوٹلی جو ہے نا دھجیاں اڑا دینے کے برابر ہے, کیونکہ کوئی تھرڈ پارٹی اگر آئے بھی تو اس کو اوپنلی مارکیٹ میں لانا چاہیے کہ یہ اوپنلی اس کو اخبار میں دیں یا کچھ دیں کہ کوئی بھی بندہ آئے بڈ کرے اور وہ ان کی پراپرٹی خریدے اور لوگوں کو انٹرٹین کرے اور اس کے بعد پراپرٹی کو سیل کرے یا اس کو بنائے یا جو کچھ بھی کرے. تو یہ تھرڈ پارٹی ان کے اپنے گھر کا ہی بندہ, یو کین سے کہ الرحمان بلڈر از ناٹ اے تھرڈ پارٹی, اٹ از اے سیکنڈ فیس آف دا ٹرپل اے ایسوسیشن. تو وہاں پہ انہوں نے اپنا دوبارہ دفتر کھول کے لوگوں کو جو ہے نا ان کے کہنے پہ یہ وہ پراپرٹیز ان کی جو لڈن وہاڑی میں ہیں, جو ساہیوال میں ان کی ڈیڈ سوسائٹیز ہیں, فیصل آباد میں ڈیڈ سوسائٹی ہیں, وہاں کی جو لینڈ ہے جو کہ بالکل بنجر لینڈ ہے, جو کہ جنگل ہے, وہ جہاں پہ پلاٹ 1 لاکھ روپے کا مرلہ ہے وہاں پہ انہوں نے 5 لاکھ مرلے کے حساب سے انہوں نے زمین لوگوں کو دی, اور نہ صرف وہ قیمت کے حساب سے زیادہ دی, پلس انہوں نے لوگوں سے شروع میں 50% آپ کی اوریجنل اماؤنٹ اگر آپ کا 1 کروڑ ہے تو 50% آپ اور دیجئے, اور اس کے بعد پھر 37%, 35% اور لاسٹ 25%,
اور جب یہ سب کچھ نچوڑ چکے لوگوں کا، اور یہ اس میں صرف اور صرف نیب کی انوالومنٹ کی وجہ سے نچوڑا انہوں نے. ایک مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بندے کی اگر 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی جی تو یہ جو الرحمان بلڈرز کو نیب نے شامل کیا تو انہوں نے کہا ہمیں 50 لاکھ روپیہ اور دیں، یس سر، ایسا ہی ہوا ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا ہی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 50 لاکھ روپیہ یا 50% سر ڈیفینیٹلی کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے ان کو. اور تو وہ لوگ جو کہ دے سکتے تھے، جو پیسے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ چلیں، وہ مثال بھاگتے چور کے لنگوٹی والے چکر میں انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ تو مل رہا ہے، یہ زمین مل رہی ہے، چلو 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کچھ تو اس کی ویلیو ہوگی، کوئی چیز تو ہمارے ہاتھ ہے، یہاں پہ کچھ ہاتھ آنے والا اچھا، نہیں. یعنی کہ تو جو لوگوں نے سیٹلمنٹ کی. ٹیکنیکلی جو پلی بارگین کی تھی آپ کے بعض لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا جی اور مزید انویسٹمنٹ کر دی. جی جی، وہ جہاں پہ 50% تک لوگوں نے انہوں نے کیپچر کیا تو وہاں پہ 50% لے لیا. جب 50% والی لیئر ختم ہوئی تو پھر انہوں نے 35% والی لیئر کو یوز کیا. جب وہ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے 25% والی لیئر کو یوز کیا. جب وہ بھی ختم ہو گئے تو انہوں نے صرف اور صرف سیٹلمنٹ دینی شروع کی وداؤٹ ٹیکنگ اینی پینی. بٹ کیا ہے کہ اگر ایک بندے کی 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اپنی ڈیڈ پراپرٹیز جو کہ وہ 5 گنا نہیں 500 گنا زیادہ پرائز رکھ کے یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انٹرٹین کیا کہ ہاں جی یہ آپ کو ہم جگہ دے رہے ہیں. اور سیکنڈ سر جو سب سے بڑا جو کھلا مطلب کہ نظر آتا ہے کہ اس میں ود آؤٹ نیب کی سرپرستی کے کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو یہ کیس تھا. کیس میں بھی انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی کیس کا میں ایک پوائنٹ واضح کرتا چلوں کہ انہوں نے جب فیصلہ دیا تو اس میں یہ کہا کہ 10 دن کے اندر اندر کسی بندے کو اعتراض ہے تو اپنا جمع کروا سکتا ہے. ہمارے جو افیکٹیز تھے 1200 بندوں پلس نے جو اپلیکیشن دی ہوئی ہیں اس میں سے کسی ایک بندے کو نہیں پتا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ کہا کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کوئی بھی اعتراض ہے آپ جمع کروا سکتے ہیں. اور 12 دن کے بعد سر وہ فیصلہ پبلک کیا گیا. یعنی کہ 10 دن تک وہ فیصلہ پبلک ہی نہیں رہا. پبلک ہی نہیں کیا گیا، 12 دن کے بعد پبلک کیا گیا. اور اس میں لکھا ہوا کہ 10 دن تک آپ کوئی بھی آپ ہے اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ نیب نے نہیں کیا یا نیب عدالت نے نہیں کیا؟ سر یہ نیب تو ساتھ ہے نا سر. نیب ہی سر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں گئی ہے. نیب کے ہی جو چیئرمین وہ ان کے پاس اختیارات ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ پلی بارگین کروانے کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر سکتے ہیں. لیکن وہ رول اور لا کے اندر رکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو رول لا جو ہمارا نیب کا ہے اس میں کلیئرلی جو سیکشن 25 ہے اس میں سی سیکشن ہے اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ کو جو پری بارگین کرنی ہے اس میں آپ کو پیسہ جو ہے وہ نیب میں جمع کروانا ہے یا کسی بھی سرکاری بینک میں جمع کروانا ہے. اور وہ جب پیسہ آپ جمع کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ فرسٹ 34% جمع کروانا پڑے گا, سیکنڈ آپ کو 66% جمع کروانا پڑے گا, اور لاسٹ آپ 100% جمع کروائیں گے اور آپ کی یہ سیٹلمنٹ ہوگی. یعنی ان کیس آف کیش صرف اونلی یہ پیسہ جمع ہوگا تو ان کو ریلیز ملے گی ادروائز. اور انہوں نے یہ مانا, لیکن پلی بارگین کوئی پہلی دفعہ ایسی کھیلی گئی کہ اس کی جگہ پہ پیسے کی بجائے انہوں نے ڈیڈ پراپرٹیز جو ہے نا وہ لوگوں کو الاٹ کرنے شروع کی. اور نیب نے کسی قسم کا بھی یہاں پہ جو ایک جس طرح کیس کی میں نے آپ کو بات وضاحت کیا, ایک اور کرتا چلوں بات کہ انہوں نے جو پراپرٹی ریلیز کرنی تھی فرسٹ 34% پہ کہ آپ 34% آپ جمع کروائیں تو آپ کو 4 پلاٹ جو مین ان کے پلاٹ ہیں جو آلموسٹ 5.5 ارب روپے کے ہیں اس وقت کی جو موجودہ قیمت ہے, ویسے وہ مہنگے تھے, تو یہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے اور آپ کا یہ ای سی ایل سے نام بھی ہم نکال دیں گے. یہ ان کی پہلی شرط تھی. تو یہ جس وقت یہ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے پیسے لینے کے جو ایڈ پیسے اور لے رہے تھے لوگوں سے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, ان کی جو مین پروجیکٹ ہے آکٹا جس سے یہ لوگ خراب ہوئے ہیں, میں بھی آکٹا کا کلائنٹ ہوں, جو آکٹا راولپنڈی فیز 8 میں بن رہا ہے وہ سر 26 سٹوری بلڈنگ ہے جس میں پی سی ہوٹل ایک آ رہا تھا. سر ان لوگوں نے ہم سے یا ہم لوگوں کی فائلیں لے کے اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ شروع کر دی جو کہ ایز اے ضمانتاً جو ہے نا وہ نیب کے پاس سب سے آخر تک رہنا تھا کہ جب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو وہ ہم آکٹا والا پروجیکٹ ہم بیچیں گے اور اس سے لوگوں کو جو ہے نا ہم انٹرٹین کریں گے, ان کے پیسے دیں گے. اور یہ لوگ کلیئرلی جب انہوں نے جو نئے اسٹام نئے ایگریمنٹ انہوں نے جمع کروائے جو نیب میں, اس کے اوپر مینشن ہے انہوں نے آکٹا میں 3rd فلور پہ یہ دے دیا, 8th فلور پہ یہ دے دیا, 9th فلور پہ یہ دے دیا, 20 فلور پہ یہ دے دیا. وہ سب کچھ مینشن ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور 34% ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. مطلب
آپ یہ سمجھیں کہ بندہ یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں کو نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ سائن کر دیں. اچھا مطلب اتنا بلنڈر کھیلا گیا مطلب کہ یہ نیب کی ساری طرف سے. دیکھیں یہ اس طرح کے اسکینڈلز جو ہیں یہ انفارچونیٹلی یہاں پر رونما ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ نیب، ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جو چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، وہ آئیں گے تو وہ بڑی چیزیں لے کے آئیں گے. یہ تو انہوں نے یہ کام کر دیا. تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ سارے کے پیچھے ہوا کیا؟ کون ڈوریاں ہلا رہا تھا؟ نیب کی کون ڈوریاں ہلا رہا تھا؟ سر اس میں دو چیزیں آپ کو، ایک ایگزامپل آپ کو میں دوں گا. ایک ہمارا چھوٹا سا جو تھانہ ہے کسی بھی جگہ کا، وہ تھانے کی اگر کوئی چوکی بھی ہے تو اس میں ایک ایف آئی آر نہیں کٹتی آپ کے بنا ایس ایچ او کے انوالومنٹ پہ، سی پی او کی انوالومنٹ کے بغیر، ان کی ایس او پی جب مکمل کرتے ہیں تو اس کی سائن کے بغیر ایک ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. تو ہم کیسے یہ چیز بلیو کر لیں کہ اتنا بڑا جو بلنڈر جو کہ قانون کے 100 نہیں ٹوٹل 180 ڈگری اگینسٹ ہے، اس کو کیسے جو ہے نا یہ انٹرٹین کیا گیا، کیسے بنا کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ان کی پراپرٹیز کو مطلب کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا 34% پہ دے کے. وہاں پہ ڈمی لوگ یعنی کہ ان کو کھلی چھٹی دے کے گئی کہ ٹرپل اے والے جو پیپر دیں گے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو انہوں نے اپنے چاچا ماما پھوپھی تایا ان کے بھی پیپر ایگریمنٹ بنائے جو 50 لاکھ 1 کروڑ اور 10 کروڑ 20 کروڑ کے بھی ہیں، اور وہ ڈمی پیپر بنا کے انہوں نے جمع کروائے اور جمع کروا کے، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے یہ پلاٹ ریلیز کیے. اور جب یہ ریلیز کیا ہم نے بارہا ہماری ریٹن اپلیکیشنیں موجود ہیں چیئرمین نیب کے پاس جو ہم نے ریسیونگ وہاں سے کروائی ہوئی ہیں کہ سر ہمیں ملنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ عدالت میں ہمیں نہیں لے کے جایا گیا، ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پیرللی وی آر آل آئی وٹنس کہ شیخ یوسف صاحب ویکلی بیسس پہ جا رہے ہیں، ٹرپل اے کی انتظامیہ ویکلی بیسس پہ جاری ہے چیئرمین نیب سے اور ان کی انتظامیہ سے اور سب لوگوں سے یہ میٹنگز کر رہی ہیں اور یہ ہر ایک چیز کو ریگولائز کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو جو ہے نا یہ کیپچر کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں جی اس کرپشن سکینڈل کے، جی وہ براہ راست چیئرمین نیب سے ملتے رہے ہیں اور ان کی انوالومنٹ ہے چیئرمین سر نیب میں کے ساتھ؟ آئی وٹنس میں دے سکتا ہوں ہمارے متاثرین میں سے. وہیں پہ ہمیں دفتر کے اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا کہ کھلی کچہری میں ہم گئے ہیں، لوگ کھلی کچہری میں ہمیں نہیں جانے دیا جاتا تھا کہ یہ کھلی کچہری آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے تو آلریڈی اپلیکیشن موجود ہیں، کیس چل رہا ہے آپ کا، آپ اندر ہی نہیں آ سکتے گیٹ سے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی یا کوئی اور معاملات ہیں، ان لوگوں کے لیے اس صرف. کھلی کچہری میں چیئرمین نیب خطاب کیا کرتے تھے؟ نہیں سر، یہ جو بھی ان کے ہیں کیونکہ ہم اندر نہیں گئے 2 دفعہ، ہمیں 1 دفعہ کچھ ہمارے چند بندوں کو اندر جانے کا موقع ملا انکلوڈنگ می، تو وہاں پہ جو آئی اوز ہیں زیادہ تر وہ دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو، اور مختلف جو کمپنیاں ہیں جو اسی طرح کے اسکینڈل تھے ان کو جو ہے نا وہ انٹرٹین کر رہے تھے. تو بہت شکریہ آپ کا، ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی، لیکن آپ نے جن جن لوگوں کا نام لیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 111 ایسوسیٹس کا نام لیا ہے، آپ نے نام لیا ہے الرحمان بلڈرز شیخ یوسف صاحب بلڈرز کا، جی. اور آپ نے چیئرمین نیب کا بھی نام لیا ہے. سر تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کی جو گفتگو ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹراڈکٹ کرنا چاہیے یا ان کی سائڈ کی بھی سٹوری ہے، ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے، لیکن ان کو دعوت بھی دیتے ہیں بالکل ٹھیک کہ ہے سر، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو، بالکل اور ٹھیک اگر ہے. کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو یہ گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو عام آدمی ہے اس کے مسائل جب نیب میں جا رہے ہیں تو نیب اس سارے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا، اور جو وکٹمز ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملزمان جو ملے ہوئے ہیں براہ راست چیئرمین نیب سے ملے ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لے کے خود چیئرمین نیب اگر وہ کلین ہیں تو وہ سامنے آئیں گے اور یہ مسئلہ حل کریں گے، اور اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو وہ اپنے ایکشن سے ثابت کریں گے کہ واقعی ان کے ہاتھ صاف ہیں. ویلکم بیک. تو فخر میرے خیال میں آج کے لیے میرا یہی خیال ہے یہی. ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. رائے اپنی ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.